बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। ओ लेवल के हवाले से और कैम्ब्रिज के हवाले से बहुत सी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा इंटरमीडिएट पर काम करने के लिए। इंटरमीडिएट वो क्लास है कि जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। इसलिए आज आपकी खिदमत में एक अनमोल सी वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे, यानी 4 वीडियोस होंगी। और मज़मून का जो मौजू है वो बहुत बाबरकत मौजू है। मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। चलते हैं मज़मून नवीसी के हवाले से। ये एक नक्श है पेपर का। हर बोर्ड का अपना एक अंदाज है, अपना रख रखाव है, अपनी तरतीब है। ये भी एक बोर्ड का पर्चा है जिसमें बस अंदाज़ा कर लीजिए कि मज़मून किस तरह से पूछा जाता है। तीन मज़ामीन दिए जाते हैं जिसमें से एक करना होता है और इसके नंबर होते हैं 20। इनकी तकसीम कैसे होती है हम आगे जाके बात करते हैं। मज़मून जी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है ऐसे, जो फ्रांसीसी लफ्ज़ एसेयर से अखज़ किया गया है, लिया गया है, जिसके मतलब मज़मून निगार के होते हैं। अब अंग्रेज़ी में इसके मायने कोशिश करना के भी हैं। मज़मून से मुराद किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लल अंदाज में इस तरह पेश करना है कि पढ़ने वाला उसे समझकर मुतासर हो सके। अच्छा, ये मुदल्लल का मतलब होता है कि दलील देते हुए, इस तरह से पढ़ना, दलाइल देते हुए। हम अगर यहाँ पे इस मज़मून में मोहसिन इंसानियत की बात करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, तो हम यहाँ पे साबित करेंगे, हम दलील देंगे, हम दलाइल से बात करेंगे, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मज़मून नवीसी के हवाले से चंद ज़रूरी बातें। पहली बात, मज़मून के कुल नंबर। और दूसरी बात, मज़मून के मवाद की तवालत। कुल नंबर तो है जी 20, सीधी सी बात है। तवालत इसकी कितनी होनी चाहिए? अगर हम सफ़ात की बात करें, 7 से 10 के करीब सफ़ात, 12 भी हो सकते हैं, आम सी लिखाई। और अगर हम इसमें अल्फाज की बात करें तो ये जी कोई 1000 से 1500 से ज़्यादा लफ्ज़ बनते हैं। यहाँ अल्फाज के मायने भी लिखी हैं। तवालत का मतलब है लंबाई। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं मज़मून के दुरुस्त खाके की तरफ कि मज़मून का जो मवाद है उसका मयार क्या होना चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि दुरुस्त खाका होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर, हैयत दुरुस्त होनी चाहिए। और ये क्या है, मज़मून के मुताबिक जो मौजू दिया गया है उसके मुताबिक तफसील हो, तफसील में मौजू का मुकम्मल अहाता किया गया हो, ज़रूरत के मुताबिक दलाइल दिए गए हों। इब्तिदाइया क्या होता है? तमहीद, आगाज़, उसके बाद नफ्स मज़मून और उसके बाद होता है इख्तितामिया। जहाँ ज़रूरत होगी मैं तफसील आपको बहुत बताऊँगा आगे जाके। ज़रूरत के मुताबिक हवाला जात, आयात, अहादीस, अशार, अक़वाल, ये मज़मून की जान है। इनके बग़ैर मज़मून नामुकम्मल है, समझ लीजिए। मेरी वेबसाइट पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पे मौज़ूआत के साथ मज़ामीन के मुताबिक मैं अशार दूँ। अब है जी, मज़मून के मवाद का मयार क्या हो, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। पहली बात, रब्त व तसलसल। बहुत सुना होगा आपने लफ्ज़, टीचर काट के फेंक देते हैं मज़मून को। रब्त व तसलसल नहीं है जी इसके अंदर। रब्त व तसलसल 2 तरह का होता है। एक मौज़ूआत और पैराग्राफ का होता है, यानी मौजू के मुताबिक जो पैराग्राफ है वो एक से अगला पैराग्राफ, उससे अगला पैराग्राफ जुड़े हुए महसूस हों, एक तरतीब नज़र आए। ये नहीं है कि पहले में हमने पैदाइश बता दी और अगले में जाके हम पस मंज़र बताना शुरू कर दें, या अगले में जाके हमने पैदाइश बताई है और पहले में हम कारकर्दगी अगर शख्सियत की है तो बताना शुरू कर दें। तो ये मौज़ूआती रब्त व तसलसल है। जुमलों में रब्त का मतलब ये होता है कि एक जुमला दूसरे के साथ मिलता हुआ नजर आए, मिला हुआ नजर आए। और वो कैसे होगा? क्योंकि, जबकि, चुनाचे, लेकिन, वगैरह वगैरह, ये वो अल्फाज हैं जो कि उसमें लिखे जाएं। और इसी तरह मज़ीद बरहाँ, यही वजह है, ये वो अल्फाज हैं जो कि
جملوں میں ربط پیدا کرتے ہیں، ایک جملے کو دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ اب جی ایک اور چیز ہے جسے میں کہتا ہوں یہ تو نس ہوتی ہے مضمون کی، اور وہ ہے جناب جزیات نگاری۔ جزیات نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرنا ہے، اور وہ کیسے بیان کرنا ہے، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو کہ میں آگے جا کے مضمون جو بیان کرنے والا ہوں اس میں سے لیا گیا ہے۔ ذرا پڑھیے، مزے لے کے پڑھیے اور دیکھیے کہ اس میں کس طرح سے جزیات نگاری کی گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں بعد میں۔ غرض خوشی ہو یا غم، دھوپ ہو یا چھاؤں، جنگ ہو یا امن، دوستی ہو یا دشمنی، ریاست تشکیل دینی ہو یا ریاست چلانی ہو، معاشرہ بنانا ہو یا معاشرہ بچانا ہو، زندگی کے ہر رنگ میں، ہر شعبے میں، ہر آہنگ میں، ہر زاویے میں محسن انسانیت نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی نورانی بصیرت اور عمل کی قندیلیں حیات کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ جناب آپ کی تقریر بھی تیار ہو سکتی ہے بہترین طریقے۔ دیکھیں کیا کیا ہے، جزیات نگاری کے لیے لفاظی پیدا کی گئی ہے، ایک موضوع کے مطابق ایک سے دوسرا موضوع جڑتا گیا ہے، اور وہ کیسے کیا ہے، متضاد مترادفات کو اکٹھا کیا ہے۔ خوشی ہو یا غم، دھوپ ہو یا چھاؤں، کیا ہے، متضاد عام سی چیزیں۔ صرف آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو متضاد کا علم ہونا چاہیے اور مترادفات کا علم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا کیا گیا، مرکبات کو اکٹھا کیا گیا ہے، نورانی بصیرت۔ اب مرکبات کیسے اکٹھے ہوں گے، تو یہ ہم میری کسی کوئی اور ویڈیو دیکھیے ضرور، میں ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں لکھتے ہوئے کہ ہمارے بچے، چاہے ہمارے بچے او لیول میں ہوں، چاہے ہمارے بچے انٹرمیڈیٹ میں ہوں، چاہے میٹرک میں، بی اے میں، کہیں بھی لفاظی کر نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، لفاظی کرنے کا طریقہ نہیں انہیں بتایا جاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر لفاظی کر نہیں پاتے۔ تو میری ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آگے۔ مضمون نویسی کے حوالے سے زبان کا معیار جو ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، فعل فاعل مفعول کی مطابقت۔ فعل فاعل مفعول کی مطابقت کیا ہوتی ہے، ہم فعل کے لحاظ سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، فاعل کے لحاظ سے، مفعول کے لحاظ سے، کا، کے، کی، واحد جمع، درست مذکر مؤنث وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسے استعمال کرتے ہیں، مثال میں نے اپنے مضمون میں سے ہی دی ہے کہ انسانیت اپنے انبیاء کی تعلیمات بھلا کر کفر اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ آسمانی مخلوق بھی شرمندہ ہونے لگی۔ مخلوق کے ساتھ لگی آ گیا، مخلوق مؤنث ہے، لگی آ گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث کا خیال۔ انبیاء کی تعلیمات، تعلیمات تانیث ہے تو اس لیے کیا گیا۔ اگر تعلیمات کی جگہ پہ پیغام ہوتا تو کہا تھا، ٹھیک ہے، مفعول کے مطابق۔ اور یوں ہی پستی کی اتھاہ گہرائی، اب گہرائی ہے، لفظ گہرائی ہے تو وہ کی ہوتا ہے۔ اگر راستے ہوتے، راستہ ہوتا تو کہا ہوتا، راستے ہوتے کہ ہوتا۔ تو یوں ہم نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اس کی تھوڑی سی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد جی تراکیب بنائی کیسے جاتی ہیں، دیکھیں تراکیب جو میں نے بات پہلے کی تھی کہ تراکیب بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں نے کہا کون و مکان، کون و مکان کا مطلب ہے جہان، تو میں جہان بھی لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس سے ترکیب بنا لی کون و مکان، کون و مکان بھی مطلب جہان۔ جمال و کمال، میں جمال بھی لکھ سکتا ہوں، میں خوبصورتی لکھ سکتا ہوں، میں اکیلا کمال لکھ سکتا ہوں، میں نے کہا جمال و کمال، ٹھیک ہے۔ خوش و خرم، دلکشی، جاہ و جلال، اتھاہ گہرائیوں، بیزاری، مالک کائنات، چہرہ فطرت۔ تو یوں ہم نے یہ دیکھیے تراکیب کس طرح سے بنائی ہے، حمزہ لگایا ہے دو لفظوں کو ملا کر، یا دو لفظوں کے درمیان میں واو لگایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں دو لفظوں کے سے پہلے کے درمیان زیر لگا دیا ہے، کائنات کا مالک۔ یہ زیر جو تو الٹا کر لے نا، اگر کائنات
کو پہلے لے آئیں، مالک کو آگے لے جائیں تو کائنات کا مالک آ جائے گا۔ وہاں اللہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم، لیکن جب ہم نے لفاظی کرنی ہے تو ہمیں تراکیب بنانی ہے۔ اس کے بعد پھر لفاظی میں مزید اور بہتری پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی اچھی مثالیں میں نے یہاں پہ دی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد بھی رہیں گی اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس میں۔ عقل کی بجائے دانش کر لے، سمجھ کی بجائے فہم کر لے، اچھا کی بجائے احسن کر لے، اندھیرا کی بجائے تاریکی کر لے، روشنی کی بجائے اجالا کر لے۔ بعض لوگ کے بجائے لکھتے ہیں، بعض کی بجائے لکھتے ہیں، تو میرے اساتذہ کا کہنا یہی ہے کہ دونوں درست ہیں، دونوں رائج ہیں، تو اس لیے میں کی بجائے لکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد دانش، عقل کی بجائے دانش، سمجھ کی بجائے فہم، اچھا کی بجائے حسن، خوبصورتی کی بجائے حسین، تو یوں جی ہم بناتے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ علامات اوقاف ہے۔ علامات اوقاف میں یہ بتا نہیں رہا آپ کے سامنے، آپ پڑھ لیجئے، ہم آگے چلتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے مضمون کو باقاعدہ ایک فروغ دیا ہے۔ 3 شرطیں انہوں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات، سادگی ہو، پیچیدگی نہ ہو۔ پیچیدگی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسے گم نہ ہو جائے مضمون پڑھتے ہوئے، بہت مشکل نہ ہو، دلکشی ہو، بیزاری نہ ہو۔ دلکشی ہونی چاہیے، بیزار نہ ہو پڑھتے ہوئے، قاری ہے پڑھنے والا بیزار نہ ہو جائے۔ خیالات باربط ہونے چاہیے، انتشار کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ وہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ باربط ہونا چاہیے، ربط و تسلسل کی بات کر لی ہے، اب مضمون کے حصوں کی بات کرتے ہیں۔ عمومی مضمون، مضمون میں ہوتا کیا ہے؟ ایک عام سا اگر مضمون ہے تو اس کا نفس مضمون جو ہوگا اس میں آغاز ہوں گی، وجوہات ہوں گی، پس منظر ہوگا، ماحول و ارتقا ہوگا، کچھ عملی پہلو ہوں گے، مسائل ہوں گے، تبدیلی، اثرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں کہ جی ہمارے ملک میں مارخور جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اب ہم مارخور کے بارے میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے، کیا ویلیو ہے اس کی، کیا اہمیت ہے، کہاں کہاں پایا جاتا ہے، کیا اس کی خوراک ہے، کیوں ختم ہو رہا ہے، کیا پس منظر ہے، وجوہات کیا ہیں اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کیا اقدامات ہوئے، یوں مضمون آگے چلتا ہے۔ اگر ہم کسی مسئلے اور کسی مسئلے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو تب بھی یہی اسی طرح سے ہوگا۔ اس کے بعد اگلی جو قسم ہے وہ ہے شخصیت پر مضمون۔ شخصیت پر مضمون میں وہی بالکل جیسے اوپر والا مضمون ہم نے عمومی مضمون لکھا ہے، ہم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے، پیدائش و ظہور، والدین، خاندان، پس منظر، ماحول و ارتقا، تعلیم، عملی زندگی، عملی پہلو، مشکلات، مسائل، کامیابی و ترقی، دیگر باتیں وہ ساری۔ اب جناب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ تمہید جو ہے جسے ابتدائیہ ہم نے کہا ہے اس کے اندر ہم کتنی جان ڈالتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کی اہمیت، حیثیت کو صحیح انداز میں واضح کر سکیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں محسن انسانیت کی، کہ ان کا انسانیت پر جو احسان عظیم ہے، احسانات ہیں، ان کی بات ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے، زیادہ اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ اس کے بعد اختتامیہ ہوتا ہے جی مضمون میں۔ اختتامیہ میں باقاعدہ اختتام مضمون کی نوعیت کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ اچھا جناب، سوال پیدا ہوتا ہے بڑا خطرناک سا، موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ بھائی بھائیوں، وہ مضمون چنیے جس کے بارے میں آپ کو مکمل پتہ ہے۔ اچھا اگر نہیں ہے تو پھر ایسا چن لیجئے جو کہ آپ کو اچھا لگے۔ بعض موضوعات ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں، آپ کے مزاج کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ چن لیجئے۔ اچھا اگر وہ بھی اچھا نہیں لگتا، ہے ہی نہیں، کوئی دماغ میں آ ہی نہیں، پھر کیا کریں؟ پھر آپ نے کسی ایک موضوع پر ہاتھ رکھ لینا ہے، انگلی رکھ لینی ہے، آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ سوچنا شروع کر دینا ہے کہ اگر میں کسی دوست کو اس موضوع کے بارے میں بتانا چاہوں تو کیا کیا بتاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں نکات آنا شروع ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے نکات آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یوں کر کے ایک بنت سی شروع ہو جائے گی، نیٹنگ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ شروع ہو جائے گی اندر دماغ کی، اور آپ کچھ نہ کچھ بنا لیں گے۔ خاکہ کیسے بنانا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یوں ہم نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے جناب۔ سب سے پہلے خاکہ بنائیے۔ اب دیکھیے میں نے مثال جو تھی ایسی نہیں تھی، بھجا دیتی ہے، گھما دیتی ہے۔
خاکہ آپ کا بڑا سادہ سا ہونا چاہیے، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. چھوٹے چھوٹے لفظ، چند ایک لفظ، جہاں ضرورت ہو وہاں کوئی جملہ لکھ لیا، ورنہ یہ کہ کوشش کیجئے کہ لفظ لکھنے کی. ویسے خاکہ جو ہے میرے اپنے خیال میں پریکٹس کے لیے مشق کے دوران کوشش کیا کرے بنانے کی، اور اکا دکا کوئی نکات نوٹ کر لیں. تو یہ بہرحال اس میں ہم نے ایک صفحہ لیا جوابی کاپی کا، اور اس میں رفع عمل کیا، اور پھر آپ خاکہ بناتے جائیے. اور یہ خاکہ بناتے ہوئے یاد رکھنا ہے کہ آپ خود سے ایک سوال کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں پھر اس کا جواب، اور جواب آپ اس میں ایک لفظ کی صورت میں لکھ دیتے ہیں، سوال لکھنے کی ضرورت نہیں. اگلی ویڈیوز میں آپ کو خاکہ بنانا بھی بتاؤں گا، ابتدائیہ کیسے لکھنا ہے، خاکہ کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں آگے جا کے دیکھیں گے ہم. ابھی بہت باتیں ہوگی، میں نے آپ کا بہت وقت دیا ہے، بہت سے اصول رہ گئے، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت کی حیثیت سے ان کے مضمون کے حوالے سے ہم مضمون کا ابتدائیہ، اس کا خاکہ بنانا، مضمون کے صفحات کی تعداد کو معیار کے مطابق ممکن بنانا، مضمون کے حصوں کے مطابق توقعات ایگزامینر کی کیا ہے، ممتحن کیا چاہتا ہے، اور مضمون کو ہم نے پیش کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے، یہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں. تو جناب حصہ دوم میں ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو میں جانے سے پہلے یاد رکھیے وارث اقبال کو کاوش اردو آن لائن لرننگ سینٹر ہے میرا. اس حوالے سے کوئی بھی رہنمائی ہو تو ضرور حاضر ہوں، کامنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، میسج مجھے فوراً مل جاتا ہے. اور جناب یہ میری ویب سائٹ ہے، ابھی چند دن ہوئے بنائی ہے، 2021 نومبر میں کاوش آن لائن لرننگ سینٹر کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو اس کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اچھا مواد آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. چلتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.